अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व आलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सद एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इन आयात मुकस्सम में एक अजीम बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाई और उनकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाई और सहाबा कराम के वास्ते के साथ पूरी उम्मत को इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया। सबसे पहले आप इसका तर्जमा समात फरमाएं और फिर उसके बाद इस आयत की क्या हिकमत है वो मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा। तर्जमा यह है कि ये बात अच्छी तरह समझ लो, वअलमू, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो, अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। लौ युतीउकुम, अगर वो रसूल फी कसीर मिनल अम्र, बहुत सारी बातों में तुम्हारी इताअत शुरू कर दे, वो रसूल तुम्हारी इताअत शुरू कर दे बहुत सारी बातों में, लअनित्तुम, तो तुम खुद नुकसान उठाओगे, खसारे में जाओगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सबसे प्यारा इस धरती पर ईमान की मोहब्बत डाल दी और उसे तुम्हारे दिलों में पुरकशिश बना दिया है और तुम्हारे अंदर कुफ्र की और गुनाहों की और नाफरमानों की नफरत बिठा दी है। ऐसे ही लोग हैं जो ठीक ठीक रास्ते पर आ चुके हैं, जो अल्लाह की तरफ से फजल और नेमत है और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। ये इसका तर्जमा है। अल्लाह ताला सहाबा कराम से खिताब फरमा रहे हैं, ये बात याद रखो, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी बातों में तुम्हारी इताअत करने लगे, यानी जैसा तुम कहो वैसे ही वो कर लें, तो तुम सख्त मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे और परेशान होगे। इसके जरिए ये बतलाना मकसूद है कि बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनमें तुम्हारी जाती राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से मुख्तलिफ होगी। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का बात का हुक्म दे रहे हों और तुम्हारी समझ में वो बात ना आए, या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिल में एक तकाजा पैदा हुआ कि ये मामला यूं होना चाहिए और तुमने अपनी वो राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी वो राय नहीं मानी और फरमाया कि मैं तुम्हारी राय पर अमल नहीं करता, तो ऐसी सूरत में यह ख्याल दिल में पैदा हो सकता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमा रहे हैं या आप जिस बात का हुक्म दे रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आता, हम तो यूं कहते थे। तो ये कहना जायज नहीं। पिछले जो यानी आयात हैं, चूंकि उसमें एक वाकया पेश आया था जिस पर आगे अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की हैं, तो वो भी एक बहुत ही यानी लंबा चौड़ा वाकया है, लेकिन मुख्तसर ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ ताकि बात आपको समझ आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत वलीद बिन उक़बा, ये एक सहाबी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको ज़कात वसूल करने के लिए एक कबीला बनु मुस्तलक ये मुसलमान हुआ, तो ज़कात वसूल करने के लिए अल्लाह के नबी ने वलीद बिन उक़बा को भेजा कि वो फला कबीला जो मुसलमान हो गया है उसके पास जाओ और ज़कात वसूल करके आओ। वो सहाबा गलत फहमी में जब वो वहां पर पहुंचे तो वो ज़कात वसूल करने के लिए जब उस इलाके में गया तो आगे उनको खबर हो गई
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نمائندہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ اس کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر نکلے کہ ہم استقبال کریں، اور وہ جو ان کے پاس ہتھیار تھے وہ بھی لے کے آئے اس وقت، جو یعنی تلوار ہوں گے، تیر ہوں گی، وہ اس وجہ سے لے کے آئے تاکہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ پہلی دفعہ ہمارے قبیلے میں آ رہا ہے اور ہم نکل کر دکھائیں کہ یہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم جنگجو ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، ہم اپنی طاقت بھی دکھائیں تاکہ وہ واپس جا کر اللہ کے نبی کو یہ بھی بتائے کہ وہ بڑے جنگجو ہیں، وہ مجاہد ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے۔ لیکن وہ صحابی جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑا لشکر باہر نکلا ہوا ہے، ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سمجھا کہ یہ شاید مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں اور مجھے قتل کرنے کے لیے یہ باہر آ گئے اور مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ واپس دوڑا بغیر ان سے پوچھے، واپس آ کر حضور علیہ السلام کو یہ بات بتا دی کہ آپ نے تو زکوٰۃ کے لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو بڑے اصل لے کر نکلے اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو بہت جوش آیا کہ یہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہو گئے ہیں، تو انہوں نے دھوکہ دیا اور ان جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خود بلایا، اور جب ہم نے آدمی بھیجا تو یہ لوگ غداری انہوں نے کی اور اس قاصد کو قتل کرنے کے لیے آبادی سے باہر آ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام کو بہت غصہ اور غصہ آیا اور بہت صدمہ پہنچا۔ جوش و خروش کے عالم میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اب یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، آپ فوراً ان پر چڑھائی کا حکم دیں اور ان پر حملہ کر کے ان سے جنگ کریں۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا بڑے جوش اور بڑے غصے میں کہ آپ بس ان پر چڑھائی کا حکم دیں اور ان پر حملہ کر کے ان کی جنگ کریں اور ان کی جو ہے خبر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے کوئی بھی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد کوئی اقدام کریں گے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ وہاں جاؤ، ان سے پوچھو بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو تحقیق کے لیے وہاں پہ پہنچو تاکہ بات واضح ہو جائے کہ تم نے خود یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کے لیے نمائندہ بھیجا اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کے دل میں یہ خیال آیا، یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ انہوں نے غداری کی، ہمارا اپنا آدمی بتا رہا ہے کہ وہ باہر نکلے ایسا لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندے کی انہوں نے توہین کی، لہذا اس بارے میں تحقیق اور غور و فکر کی کیا ضرورت ہے، ان پر براہ راست بغیر پوچھے بغیر تحقیق کیے ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ بات نہیں مانی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے تحقیق کرنے کے لیے بھیج دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر حضور تمہاری بات مان لیتے، فوراً حملہ کر دیتے تو بے گناہ لوگ قتل ہو جاتے۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ حضرت جب وہاں پہنچے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، بھئی اللہ کے نبی کا نمائندہ آیا تم سے زکوٰۃ لینے کے لیے اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جناب ہم قتل کرنے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے اور اسلحہ اس لیے لائے تاکہ اللہ کے نبی کو خوشی ہو کہ ہم جنگجو ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس کو غلط فہمی ہو گئی اور وہ فوراً جا کر اس نے اللہ کے نبی کو اگر خبر دی ہے تو اس نے غلط خبر دی ہے، ہم قتل کے ارادے سے نہیں نکلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب خالد بن ولید واپس آئے اور انہوں نے اس حقیقت سے آگاہ کیا اللہ کے نبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل کی کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول جو موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو پھر تم خسارہ اور نقصان میں پڑ جاؤ، یعنی جس طرح صحابہ نے کہا کہ حملہ کر دیں، اگر صحابہ کی بات مان کر حملہ کر دیتے تو کتنا نقصان ہوتا۔ تو اسی وجہ سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں تو ان کے مقابلے میں کسی کی رائے کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اور اگر اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم کر دیں تو دل میں برا ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے
حکم شریعت کہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے تو پھر اپنی رائے، اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے آمنا و صدقنا، کہ ہم ایمان بھی لائے اور اس کی تصدیق بھی کر دی۔ تو اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات کو مانا کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہیں ہی نقصان پہنچے گا اور تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جب رسول بھیجا، وہ رسول جس کا ہر وقت اللہ سے تعلق رہتا ہے، ربط رہتا ہے، صبح شام ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور انہیں وہ باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں آ سکتی، اور وہ احکام دیے جا رہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر وہ تمہارے پیچھے چلنے لگے جیسا تم کہو ویسا ہی وہ کرنے لگے تو پھر رسول بھیجنے کا جو منشا ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے باتیں لے کر وحی کے ذریعے وہ تم تک پہنچائیں۔ اگر تمہارے اپنے فیصلے ہوں تو تمہاری عقل وہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے جو ہے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعض بندے کہیں نا کہ ہم جی عقل کے، ہماری عقل تو یوں کہتی ہے، تو عقل کے پیچھے نہیں چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ تمہاری عقل ناقص ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے وحی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ کسی مومن کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے میں اپنا کوئی اختیار ڈالنا شروع کر دے۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے اس لیے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کو اس بات کی اجازت نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اختیار ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے یا نہ مانے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول جس کام کا حکم دے دیں پھر اختیار نہیں ہے، وہی ماننا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج ہمارے دور میں یہ ذہنیت بہت کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے، جب لوگوں کو شریعت کا کوئی حکم بتایا جائے کہ فلاں چیز حرام ہے، قرآن کریم نے اس چیز کو منع کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، تو لوگ فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں منع کیا، منع کرنے کی حکمت بتاؤ۔ بھائی جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کو منع کر دیا تو پھر حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھئی ایک بندہ نوکر ہو، کسی کے یہاں کھڑا ہو اور اس کا مالک کہے بھئی جاؤ فلاں بازار سے 2 کلو گوشت لاؤ، اب جو غلام ہے، نوکر ہے، وہ کہے بھئی گوشت کیوں لاؤں، اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور وہ کہے بھئی فلاں مہمان آ رہے ہیں، بھئی کیوں مہمان آ رہے ہیں، تو وہ فوراً اس کو نوکری سے نکال دے گا کہ تجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں، حکمتیں معلوم کرنے کی اجازت نہیں، تو چونکہ نوکر ہے، ہم نے کہا سامان لاؤ تو تجھے لانا پڑے گا۔ تو ہم اللہ کے نوکر تو جا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جب کسی چیز کا حکم دے وہ اختیار ہے اس کو، ہم اس کے بندے جو ہیں، تو کیوں کا، کیسے کا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتہائی درجے کی بے شرمی، اور اس کو میں بے غیرتی کہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر کے حکم پر کیوں کا سوال کرتے ہیں، اور بہت بڑی بے عقلی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کیوں کا سوال کریں، کیسے کا سوال کریں، یہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے۔ دیکھیں صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح فرمائی، وہ ظاہری طور پر ایک جو ہے صلح ایسی تھی کہ سارے شرائط مسلمانوں کو ماننے پڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظاہری طور پر یوں نظر آتا کہ یہ جو ہے وہ دب کر صلح ہو رہی ہے، جس پر صحابہ کرام کو جوش و خروش تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی تڑپ رہے تھے کہ یہ کیسی صلح ہے، جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کی کیوں ایسی صلح کر رہے ہیں۔ کبھی صلح حدیبیہ آپ کو سنائیں گے، ایسی ساری شرائط تھی، مسلمان مانتے جا رہے تھے، تو اس وقت صحابہ کرام کو ذرا پریشانی آئی، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے پریشان تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں جواب دیا کہ اے عمر کہ ان محمد رسول اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری بات فرمائی، بھئی تو اپنی سوچ سے بات کر رہا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ اللہ کی وحی سے فرما رہے ہیں. تو اس لیے آج جب مسئلہ بتایا جائے کسی شریعت کا تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے. تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. جب اللہ اور اس کے اصول کی بات آئے تو اس کے مقابلے میں نہ کسی کی رائے مانی جائے گی، نہ کسی کا فیصلہ مانا جائے گا، نہ کسی کی بات مانی جائے گی. مانی جائے گی تو صرف اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. تو اسی وجہ سے جو ہے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، پھر ساری زندگی اس بات پہ پریشان رہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیے. بہرحال یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے یا آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو میں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کے خلاف شکوک و شبہات کو دل میں جلنے نہ دو. صحیح راستہ وہ ہے جو انہوں نے بتا دیا ہے. اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگیں تو خود تم پریشانی میں مبتلا ہوگے، تم خود دکھ اٹھاؤ گے، انجام کار تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ حق